अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा तो अब रुखसत हो गए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ख़बरें अच्छी नहीं मिल रही हैं। कोई बड़ा गंद डलने वाला है, कुछ गेम ऐसी चल पड़ी है, ख़बरें ऐसी आ रही हैं। ये क्या मामलात हैं, इस व्लॉग में आपके साथ हम ये चीज़ें शेयर करेंगे। और फिर जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के एजाज़ में अलविदाई इशाइया दिया गया, उसके अंदर भी बहुत अहम चीज़ें नोट की गई हैं, वो भी आपको बताएंगे। और फिर फितनतुल ख़वारिज के अहम 9 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं, ये क्या मामला है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। बुशरा बीबी अपनी रिहाई के बाद पेशावर पहुंच गई हैं, क्यों पहुंची हैं, असल गेम क्या है, बताया क्या जा रहा है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आप जानते हैं कि आज आज़ाद कश्मीर का योम आज़ादी है, तो इन तमाम मौज़ूआत पे आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे ख्याल है आज़ाद कश्मीर से बात शुरू कर देते हैं। कुछ हम लोगों की मुताले की भी आदत नहीं रही है और कुछ तरजीहात मुख्तलिफ हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर बंदे को बेसिक्स पता होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी को, लेकिन नहीं पता होती, हमारी बदकिस्मती है। ख़बर यह है कि जनाब आज थी 24 अक्टूबर 1947 में आज़ाद जम्मू और कश्मीर की रियासत का क़याम अमल में लाया गया था। वो डोगरा राज की हुकूमत ख़त्म हुई थी, उसके बाद हमारे जो वारियर्स हैं उन्होंने लड़ के ये आज़ाद कश्मीर का एक ख़िता हासिल किया, लेकिन ओवरऑल जो कश्मीर की एक आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कायम की गई। और इसके पहले वज़ीर आज़म जो थे, ये 24 अक्टूबर को 1947 को कायम की गई, और इसके पहले वज़ीर आज़म जो थे, सरबराह जो थे, वो गाज़ी मिलत सरदार इब्राहीम थे। और ये सरदार इब्राहीम जो है वो उनको ये भी एजाज़ हासिल है कि उनकी हुकूमत के दौर में आज़ाद कश्मीर के और बल्कि पूरे कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद जो है वो पास की गई थी, मंजूर की गई थी। और आज़ाद कश्मीर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे अपना सदर है, अपना वज़ीर आज़म है, अपनी सुप्रीम कोर्ट है। सिस्टम पाकिस्तान वाला ही ज़्यादा चलता है, लेकिन ये तमाम इदारे उनके अपने ख़ुद मुख्तार हैं। और 77 ईयर्स से जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत सारी तरक्की की मनाजिल तय हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो आपको भारत के ज़ेर मकबूजा जो ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर है उसमें नहीं मिलेंगी। और बैनुल-अक़वामी माहदे और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर की जो मतनाज़ हैसियत है वो बरकरार है। और भारत ने अगरचे उसको तब्दील अपने तय कर लिया, लेकिन वो कर नहीं सकते बैनुल-अक़वामी माहदों के तहत। और कश्मीर जो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बड़ा अहम हिस्सा है। और ये जो दिन है जो 24 अक्टूबर है, ये आज़ाद कश्मीर के तमाम इलाक़ों में जो है वो रवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। गुज़िश्ता शब हमारे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ऑपरेशन था, एक मुकाबला हुआ फितनतुल ख़वारिज के साथ, और उसमें बड़ी कामयाबी ये मिली है कि जनाब 9 दहशतगर्द जो हैं उनको बाकायदा जहन्नम के टिकट कटा कर भेज दिया गया है। उसमें ये पता चला है कि बहुत जो अहम शख्सियत है वो एक बदनाम ज़माना जो था, उनका नाम उसका है सैयद मोहम्मद उर्फ़ कुरैशी उस्ताद, और ये नायब अमीर था मलाकंड का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अहम आदमी था। ये इस हमले में मारा गया है, इस मुकाबले में। और 2 दीगर खुदकुश जो हमलावर हैं वो भी इस मुकाबले में मारे गए हैं। कुल 9 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। अब आते हैं हम जी अपने पाकिस्तान की जो मामूल की ख़बरें हैं, कुछ अदालती ख़बरें, कुछ सियासी ख़बरें। तो मेरा ख्याल है हम चलते हैं पहले सियासी ख़बर की तरफ। बुशरा बीबी आज रिहा हुई। रिहाई हमने आपको बताया था कि वो जेल के बाहर पार्टी के लोग उनके इस्तकबाल करने के लिए नहीं गए, और जब बनी काला पहुंची तो चंद ख़वातीन मौजूद थी। और फिर ये जिस पे वो बड़ी बरहम भी हुई। और जो सलमान अकरम राजा साहब से पूछा मीडिया वालों ने कि जब वो इमरान खान से मिल के निकले कि जी क्यों बुशरा बीबी का इस्तकबाल है, उनका जी वो उन्होंने टाइम से पहले निकाल दिया। कि हमने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि टाइम से पहले क्या भाई, उसको तो कल निकालना था, एक दिन लेट निकाला, अभी भी आप कहते हैं जल्दी निकाल दिया। खैर ये मामला हुआ, लेकिन बुशरा बीबी के बारे में पता चला कि वो इस बारे में बहुत बरहम थी और उन्होंने इस चीज़ को बड़ा नोट किया है। और वो पहले भी उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि ये जो पार्टी के लोग बाहर बैठे हुए हैं ये अपने स्टेटस इंजॉय कर रहे हैं, पार्लियामेंट की मेंबरशिप इंजॉय कर रहे हैं, कमेटियाँ इंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, और जनाब उनको पार्टी की या इमरान खान की या बुशरा बीबी की या किसी भी और की कोई फ़िक्र नहीं है। अच्छा जी, अब ये मामला है कि बुशरा बीबी तो आ गई बाहर। उसके बाद जब वो पहुंची बनी गाला, तो वहाँ से उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो बनी गाला में नहीं रुकेंगी, और कसद किया उन्होंने कि वो लाहौर जाएंगी। लाहौर बुशरा बीबी के हवाले से अब बातें तो लोग बड़ी कर रहे हैं जनाब, वो उनकी गिरफ़्तारी का ख़तरा था तो इस वजह से ये हुआ। भाई बात ये है, बुशरा बीबी बाकायदा एक मुआहदे के तहत जो है वो
باہر آئی ہیں ان کو پتہ ہے اب ان کو کسی نے گرفتار نہیں کرنا، اور اگر کسی نے ان کو کرنا ہوتا تو پہلی بات ہے کہ وہ جیل سے نکلتی ہی نہ، اندر ہی دوبارہ وارنٹ گرفتاری پہنچ جاتا اور اندر ہی گرفتاری ڈال جاتی، پہلی بات۔ دوسری بات، جب وہ باہر نکلی تو باہر پولیس موجود ہوتی ہے، ایف آئی اے موجود ہوتی ہے، جو بھی ایجنسی اینٹی کرپشن ہوتی ہے جو جس پر بھی کارروائی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر جن لوگوں کا یہ کہنا ہے جی اب ان کے خلاف مقدمہ کوئی نہیں ہے، بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتوں کو مقدمے بنانے میں ٹائم کوئی نہیں لگتا، گرفتار کرنے کے بعد بھی مقدمے بن جاتے ہیں۔ اور پھر نظر بندی تو ایک ایسا آپشن ہوتا ہے، وہ تو ایک ڈپٹی کمشنر کے پاس اختیار ہے، کوئی کسی کو جناب بغیر کوئی وجہ بتائے جو نظر بند کر سکتا ہے، ایم پی او کے تحت، 3 ایم پی او کے تحت، 16 ایم پی او کے تحت۔ لیکن ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ بشرا بی بی کو اب کسی نے گرفتار نہیں کرنا۔ لیکن جب انہوں نے لاہور کا قصد کیا تو ذرائع کے مطابق چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ان کو کہا کہ بی بی آپ کہیں نہ جائیں، آپ سیدھی پشاور آ جائیں۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر آپ وزیر اعلیٰ اس میں قیام کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کی گرفتاری کا خطرہ بھی نہیں ہوگا کہ اگر کوئی مستقبل میں کوئی آپ کی گرفتاری کا مسئلہ ہو تو آپ یہاں پر بیٹھ خیال کریں۔ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی اس وجہ سے انہوں نے اپنا پروگرام لاہور کا تبدیل کیا اور پشاور پہنچ گئی، لیکن میری رائے اس حوالے سے بالکل مختلف ہے۔ بشرا بی بی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر پشاور نہیں گئی ہیں، ان کو کوئی گرفتاری کا خطرہ نہیں، اور یہ بات ان سے زیادہ بہتر اس سچویشن میں کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، اب وہ کیوں گئی ہیں؟ اب معاملات ہیں دو۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ پارٹی پہ اب کنٹرول لینا چاہتی ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں اس کا حصہ ہے، وہاں پر بیٹھ کر وہ پارٹی کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہیں۔ اب بندہ کہ پشاور میں ہی کیوں؟ پشاور میں اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے کسی نہ کسی فنڈنگ پہ چلتی رہی ہے، اور بالخصوص جہاں پہ ان کی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے پیسے سے وہ سیاست کرتے ہیں، کام شام صوبے میں کوئی نہیں کرتے، اور اب بھی یہی سچویشن ہے۔ اب بشرا بی بی بیٹھیں گی پشاور۔ اب یہاں پر کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے وہاں بیٹھنے کے نتیجے سے پارٹی کے اختلافات ختم ہوں گے۔ میری رائے سے بالکل مختلف ہے۔ بشرا بی بی کے وہاں بیٹھنے سے پارٹی کے اختلافات ختم نہیں ہوں گے، وہ اپنی گرپ ضرور مضبوط کر لیں گی، لیکن پارٹی کے اندر اختلافات بڑھیں گے۔ کیسے؟ ایک تو یہ تاثر جائے گا کہ علی امین گنڈاپور بشرا بی بی کے ساتھ ہے، تو علی امین گنڈاپور کے جو مخالف لوگ ہیں وہ ذرا ریلیکٹنٹ ہوں گے پارٹی کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے جس پہ میں زیادہ کنونس ہوں کہ اب صوبے میں حکومت پھر علی امین گنڈاپور کی نہیں چلے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بشرا بی بی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہو اور پھر وہاں سے حکومت جو نہیں ہے بیٹھ کے گنڈاپور کرے، وہ کاغذوں پہ سائن ضرور کرے گا، لیکن بشرا بی بی بڑی جو نہیں ہے وہ آپ کی اور ہماری توقع سے زیادہ جو ہے وہ ذہین خاتون ہیں، اور وہ اب وہاں سے کنٹرول بھی کریں گی، ٹرانسفر پوسٹنگ بھی وہاں سے بھی ہوں گی، پارٹی ٹکٹ بھی وہاں پہ فیصلے ہوں گے، پارٹی کے امور بھی نمٹائے جائیں گے، صوبے کے امور بھی نمٹائے جائیں گے، اور صوبے کی مشینری کے اندر بشرا بی بی کی جو ترجمان ہیں، جو مشیر ہیں، مشال یوسف یہ غالباً نام ان کا، تو وہ ان کے ذریعے سے کریں گے۔ اور پھر ذریعے کی کیا بات ہے بھائی، وہ خود بیٹھی ہوں گی وزیر اعلیٰ اس میں۔ اب ایک ہر جگہ پہ نہ کسی کی مرکزیت ہوتی ہے، تو جہاں پہ بشرا بی بی بیٹھی ہوں گی وہاں پہ پھر گنڈاپور کے گرد کسی نے چکر نہیں لگانے، پھر وہ جو ہے وہ سارے جو کوتے ہیں نا وہ بشرا بی بی کے ارد گرد گھومیں گی، جتنے بھی صوبائی اختیارات ہیں یا جو بھی پارٹی کے اختیارات ہیں، دونوں چیزیں۔ تو یہ اب آپ کو آنے والے دنوں میں یہ کافی ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی۔ اب آتے ہیں جناب ہم سپریم کورٹ کی طرف۔ آج جناب ویسے تو کل ان کا آخری دن ہے، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن آج چونکہ انہوں نے عدالتی کام ختم کر دیا تھا تو آج عملی طور پہ ان کا وہ آخری دن تھا۔ اب جناب کل جو ہے وہ نہیں ہوں گے، اور آج جو ہے وہ ان کو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے الوداعی عشائیہ دیا گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ عشائیہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہوتا تھا، سرکاری خزانے سے ہوتا تھا، لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب نے وہ لینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کہا تھا کہ جی ہم اپنے بار کی طرف سے آپ کو دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر یہ جو ججز ہیں، جو نئے چیف جسٹس ہیں آنے والے، جسٹس جاجا افریدی اور کچھ دیگر ججز، انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، اور باقی سپریم کورٹ بار نے کنٹریبیوٹ کیا، اور اب سے کچھ دیر پہلے وہ تقریب ختم ہوئی ہے اور وہ عشائیہ ان کو دیا گیا ہے۔ وہاں پہ ایک تو جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ یہ میں آپ کو بتا دوں، پھر وہاں پہ جو دو چیزیں بڑی اہم تھیں وہ کیا تھیں۔ جسٹس قاضی فائز صاحب نے وہاں پر یہ جو نامزد نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس افریدی جو ہیں، جج افریدی، ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اس چیز کی شہادت دی کہ جب میں فل کورٹ سن رہا تھا، وہ بڑا وہ متنازع کیس جو تھا، تو تمام جو صحافی تھے، کورٹ رپورٹر تھے، وہ ہر جج کے بارے میں کرائے رکھتے تھے کہ یہ جج
اس حوالے یہ رائے دے گا، یہ جج یہ رائے دے گا، یا یہ اس طرح کے ان کے فیصلے ہوں گے. لیکن واحد جسٹس یحییٰ آفریدی تھے جن کے بارے میں کوئی بھی بندہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیا کریں گے، کیونکہ ان کے فیصلے بقول چیف جسٹس قاضی فائزہ کے جسٹس آفریدی کے فیصلے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں. اچھا، اب ایک تو یہ بات انہوں نے کی، دوسری انہوں نے کچھ بات کی کہ جی میں 13 ماہ چیف جسٹس یہاں پہ رہا ہوں اور میں نے کسی وکیل سے چیمبر میں ملاقات نہیں کی، الگ سے کسی وکیل سے وہ نہیں ملے چیمبر میں، صرف بار کے منتخب نمائندوں سے ملتے تھے. وہ پہلے ایک رواج تھی نا کہ وہ وکیل جاتے تھے چوری چوری جناب وہ بندیالی کورٹوں اور ثاقب نثاری کورٹوں میں چیمبروں میں بیٹھ کے فیصلے کرواتے تھے، جو بھی معاملات ہوتے تھے طے طو ہو جاتے تھے، کیسز چیمبروں سے لگ جاتے تھے. تو وہ کہانی اب تو نہیں ہوئی جسٹس قاضی فائزہ کے دور میں. قاضی فائزہ کے دور میں بہت کچھ بدلا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. جسٹس قاضی فائزہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے تمام ججز نے سرکاری 2-2 3-3 پلاٹ لیے، بار اسٹیشنوں کی طرف سے بھی لیے، اپنے بھی لیے. جسٹس قاضی فائزہ واحد آدمی جنہوں نے ایک بھی پلاٹ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس ملک میں فری پلاٹ نہیں لے سکتا، یا میں الاٹمنٹ وہ نام نہاد ٹوکن پہ نہیں لے سکتا جہاں پہ لوگ 3-3 مرلے کے مکان کو ترس رہے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنی جو ذاتی زمین تھی کوئٹہ میں قائد اعظم ریزیڈنسی کے ساتھ، وہ بھی انہوں نے حکومت پاکستان کو تحفتاً دی. اور پھر انہوں نے باقی چیف جسٹس تو بلٹ پروف گاڑیوں کے لیے مرے جاتے تھے بلکہ بعد میں ساتھ بھی لے جاتے تھے. جسٹس قاضی فائزہ وہ آدمی کے ساتھ بھی نہیں لے کے گئے، بلکہ جب وہ چیف جسٹس بنے تھے جو ان کو سرکاری گاڑی ملی تھی بلٹ پروف وہ انہوں نے واپس کر دی تھی، آرڈنری گاڑی رکھی تھی، پروٹوکول انہوں نے اپنا ختم کر دیا تھا، پیدل بھی آتے جاتے تھے. تو وہ اس طرح کا چیف جسٹس تھی. اگر پھر کوئی بھی ان پہ کوئی اعتراض کرے جی کسی کی خواہشات پہ وہ پورا نہیں اترے، لوگ ان کی ٹرولنگ کریں اسپیشلی پی ٹی آئی والے، بات سمپل سی ہے جی کوئی بھی ان کا مخالف بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بندے نے کوئی فیصلہ آئین اور قانون کے منافی دیا ہو. اس نے خواہشات کے منافی ضرور دیے ہوں گے لیکن میرٹ پہ کوئی ایسا چیز نہیں تھی جو میرٹ پہ انہوں نے فیصلہ نہ کیا ہو. باقی اب لوگ اپنا اپنا غصہ نکالتے رہتے ہیں. اچھا، اب یہ معاملہ ایک اور جو وہاں پر چیز نوٹ کی گئی، 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جی جس سے آپ کچھ چیزیں کہہ سکتے ہیں. بڑے کیا چیز وکلا تحریک چلے گی جناب، جس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ بنے تو آج جب جسٹس یحییٰ آفریدی اس پنڈال میں پہنچے جہاں پہ یہ تقریب تھی اور عشائیہ تھا، تو ان کا ایک شاندار استقبال کیا وہاں پہ سپریم کورٹ بار کے وکلاء نے، کہ کسی نے ان کے خلاف بات نہیں کی یا کوئی ہوتا ہے نا سرد موری، کوئی چکر نہیں، بہت گرم جوشی سے استقبال ہوا جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وکلاء کتنے انٹرسٹڈ ہیں منصور علی شاہ صاحب کی وجہ سے کوئی تحریک چلانے میں. ایک تو یہ بات تھی. دوسری جو سب سے اہم ترین بات ہے کہ تمام ججز شریک تھے. جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ تو چلے، انہوں نے کہا جی میں تو عمرہ کرنے جا رہا ہوں، وہ باہر چلے گئے، اوکے ہو گیا، کسی بھی وجہ سے گئے ہیں، بتایا کیا ہے کیا، یا ہو سکتا ہے صحیح ہو جو بھی ہے. لیکن یہ جو جنہوں نے کہا تھا میں کالا بھونڈ ہوں، ہم کالے بھونڈ ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب جو سپر سیڈ ہوئے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس شاہد وحید، یہ سارے ہم خیال جج سمجھے جاتے ہیں. یہ جناب اس عشائیے میں شریک نہیں ہوئے. جسٹس قاضی فائز صاحب کو جو الوداعی عشائیہ دیا گیا اور یہ یہیں پہ موجود تھے، بیرون ملک تو نہیں تھے، نہ یہ چھٹی پہ تھے، لیکن یہ لوگ نہیں ہوئے. اچھا، ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں، ایک چیز جو ہے وہ شاید عام لوگ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. میری بڑے سینئر ایک وکیل صاحب کی یہ رائے ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں ایک اور بڑی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر جونیئر جج سپر سیڈ ہو کے کر کے 2 سینئر ججوں کو اگر لگ جاتا ہے، 1 جج یا 2 ججوں کو، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. وہ جو 2 سینئر موسٹ جج سپر سیڈ ہوئے ہیں جن کا خیال تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے لیکن وہ نہیں دیں گے، اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. اس میں وہ اور کیا ہوگا، ایک تو وہ جو سپر سیڈ ہو جائیں گے جج 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں بن سکتے. پھر 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو کیس فکس کرتی ہے اس کا حصہ بھی نہیں بن سکتے، وہ آئینی بینچ کا حصہ بھی نہیں بن سکتے، اور وہ قائم مقام چیف جسٹس بھی نہیں بن سکتے. تو لہٰذا اب وہ اگر رکے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ سروس پوری کر رہے ہیں، یا ان کے عزائم کچھ اور ہیں. جس طرح کو خبریں جو آ رہی ہیں وہ بڑی غلط قسم کی آ رہی ہیں، تو ہم نے کہا آپ کو پہلے یہ بتا دیں. اب سچویشن یہ جی کہ کل سے کچھ ایسی خبریں آئی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ٹریس ہوئی ہیں، کچھ رپورٹس اہم مقامات پہ پیش کی گئی ہیں کہ جناب وہ 10 جج جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ مبینہ طور پہ گند ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اب جسٹس منصور علی شاہ آئیں گے، اب پرسوں جو ہے وہ حلف اٹھا لیں گے جسٹس یحییٰ آفریدی. ذرائع کے مطابق یہ کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جی ہم نے سپریم کورٹ کو چلنے نہیں دینا، پھڈے ڈالنے ہیں، گند ڈالنا ہے، بائی کاٹ کرنے ہیں، اور جو ہے وہ جو کچھ انہوں نے کرنا ہے، کیس اس طرح کے لگوانے ہیں جن میں وہ ہوں گے ان میں وہ کریں گے. تو اب یہ چیز بڑی تشویشناک ہے
لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جتنا بھی اب ہمارا جو ریاست پاکستان ہے اس کا تمام تر دار و مدار جو ہے وہ جسٹس جج آفریدی کے اوپر ہے. جسٹس جج آفریدی ایک اپ رائٹ جج ہیں, وہ کسی کو نہ تو انڈیو فیور دیتے ہیں نہ کسی کے پریشر میں آتے ہیں. ابھی آج تک کا ان کا ریکارڈ بالکل شفاف اور بے داغ ہے. اللہ کرے اپنے ریٹائرمنٹ تک وہ اسی ریکارڈ کے حامل رہیں. لیکن اب جو ہے وہ ایک طرف آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ گند پڑتا ہوا نظر آئے گا, دوسری طرف اس گند کو سمیٹنے کی یا روکنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائیں گے جسٹس یحییٰ آفریدی. یہ سچویشن ہے جی, افسوسناک سچویشن ہے, لیکن ہمارا اس میں زور نہیں چلتا. تو اگر آپ کو پروگرام پسند آیا تو ہمیں لائک کر دیجئے, اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, اور اگر شیئر کر دیں اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ تو اور زیادہ ہم آپ کے ممنون ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.